अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर हम हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उस परवरदिगार ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर की तौफीक बख्शी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस दफ़ा रबीउल अव्वल के जितने भी बयानात हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सरापाए अक़दस के मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। तो हमने गुज़श्ता कल आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पर गुफ्तगू की थी। तो आज इंशाअल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक के मुतल्लिक़ चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक, हुजूर अलैहिस्सलाम जुल्फ़ें रखते थे। आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक कभी कानों की लो तक होते, कभी थोड़े से कानों की लो से बड़े हो जाते और कभी शानों को छू लेते थे। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का अंदाज़ थोड़ा सा मोहब्बत का अलग था। हमारी मोहब्बत कुछ और है, सहाबा की कुछ और थी। हमारा इश्क कुछ और है, सहाबा का कुछ और था। हैं जी, सहाबा का दौर आप देखें, उसको पढ़ें तो बंदा अश कर उठता है कि मौला वही इस लायक थे, वही इस काबिल थे, उन्हीं की ये शान थी कि नबी की दौर में वो लोग होते जिन्होंने नबी का दौर पाया, नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का हक़ अदा किया। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक जब कानों की लो तक होते तो फरमाया करते थे ज़ी लम्मातिन, कानों की लो तक जो बाल होते, और जो थोड़े से लंबे हो जाते तो फरमाया करते थे ज़ी वफ़रतिन, सुभान अल्लाह अल्लाह, और जब उससे भी थोड़े से लंबे हो जाते, शानों को छूते तो कहते थे ज़ी जमरतिन जम्मतिन, ज़ी जम्मतिन। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों की अक़साम है जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आका अलैहिस्सलाम को याद फरमाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक आम इंसानों की तरह नहीं हैं, हुस्न व जमाल में भी सबसे अलग थलग थे और अपने किरदार में भी सबसे अलग थलग। हुस्न व जमाल का ये आलम है कि कुरान पाक में रब्बे करीम ने सूरह दुहा में जब इरशाद फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए, कसम है लैल की जब वो छा जाए। तो मुफस्सिरीन ने किराम ने यहाँ पे जो कई माना जिक्र फरमाए उनमें एक माना ये भी फरमाया कि वद्दुहा इसका मतलब है ए महबूब तेरे चेहरे अनवर की कसम, सुभान अल्लाह। वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम जब वो छा जाएं, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। वल्लैल से मुराद आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ़े अंबरी हैं जिन्हें कुरान वल्लैल कह के याद करे। उनके हुस्न जमाल का आलम मैं और आप क्या बयान करेंगे जी। इंतहाई शफाफ चमकदार स्याह आका अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक, न बिल्कुल सीधी न बहुत ज्यादा मुड़ी हुई, दरमियानी खमदार हल्की सी, अल्लाह अकबर। हुस्न जमाल का तो पेकर थे ना आप अलैहिस्सलाम। तो आप अलैहिस्सलाम की जुल्फ मुबारक भी हुस्न जमाल का पेकर थी। आका अलैहिस्सलाम के सारे बदन अक़दस के बाल, दाढ़ी मुबारक के बाल, सर मुबारक के बाल सारे के सारे मुतबर्रक थे, मुबारक थे, सुभान अल्लाह। वो अब भी मुतबर्रक हैं, मुबारक हैं, क़यामत तक मुबारक रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें बड़ी बरकत थी। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। लोग हमारे अकीदे पे एतराज़ करते हैं ना, ये आप क्या करते हैं, बड़ा चढ़ा के इतना कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। भाई हम क्या बढ़ाएं चढ़ाएंगे, शान जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया हम तो अभी तक उसी शान को ही नहीं पहचान सके हैं। उनकी शान तो ज़मीन व आसमान, ज़मीन क्या चीज़ है, उनकी शान तो आसमान से अरफा व आला, अर्श ओला से आला है, सुभान अल्लाह। हम तो अभी ज़मीन पे घूम रहे हैं, बस ये हमने शान पहचानी है। हम बढ़ाएंगे क्या, पहचाननी तो अभी तो हमने पहचानी ही नहीं। तो कोई पहचान के, कोई पहले पहचाने तो फिर बढ़ाए तो पता चलेगा ना कि शान बढ़ा दी। आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस देखें। आका अलैहिस्सलाम अपनी हयात मुबारका में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अपने मुँह मुबारक तकसीम फरमाया करते थे। और आका अलैहिस्सलाम अगर तकसीम ना भी फरमाएं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है बुखारी मुस्लिम की कि आका अलैहिस्सलाम जब अपने बाल तुरशवाते तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम इर्द गिर्द
ہجوم لگ جاتا تھا صحابہ کرام کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آس پاس گھومتے تھے، کوئی بھی بال سر مبارک سے کٹ کر جدا ہوتا تھا، صحابہ اسے زمین پر نہیں پڑنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ صحابہ اتنے جھپٹتے تھے، قریب تھا کہ آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ یہ بال مجھے چاہیے ہیں، سبحان اللہ، کیا محبت رسول ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی ایمان نہیں لائے، بعد میں مسلمان ہوئے، صلح حدیبیہ کے وقت کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو دیکھا، اس محفل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام کو دیکھا، اور جب دیکھ کر وہ واپس گئے تو آل مکہ سے کہا، اے آل مکہ، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، کسرا کے دربار میں بھی گیا، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے جانثار دیکھے ہیں، مگر جو محفل میں نے محمد عربی کی دیکھی ہے، جو دربار میں نے محمد عربی کا دیکھا ہے، جو جانثار میں نے محمد عربی کے دیکھے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو تمام جانثار صحابہ آپ کے گردا گرد اکٹھے ہو جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے، پانی کا کوئی بھی قطرہ صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے اور اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، اور اگر کسی کو پانی نہیں ملتا تھا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کر وہ اپنے جسم پہ ملا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صحابہ حضور کی محفل میں تشریف فرمائے، حضور گفتگو فرماتے ہیں، صحابہ اتنے ادب سے بیٹھتے ہیں، بالکل حرکت نہیں کرتے، ایسے خاموشی سے بیٹھے، ایسے ساکت بیٹھے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو ہر کوئی اٹھ کر لپکتا ہے کہ میں پہلے اس حکم کی تعمیل کروں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دہن مبارک سے اپنا لعاب دہن اگر زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو صحابہ آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے بدن پہ مل لیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میں نے دیکھا کہ محمد عربی اگر ان کے جسم سے بال کا کوئی حصہ، کوئی بال اگر جدا ہوتا ہے ان کے جسم سے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے جانثار بڑھ کر آگے وہ بال کو تھام لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے، سبحان اللہ۔ صحابہ کے ہاں یہ حضور کی قدر تھی، اللہ اکبر۔ وہ بال مبارک بھی اور لعاب دہن بھی زمین پر نہیں پڑنے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو منہ مبارک تھے، دو بال مبارک تھے، انہوں نے ایک چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھے ہوئے تھے، اور آل مدینہ میں مشہور تھا، بخاری کی روایت ہے، آل مدینہ میں مشہور تھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بال مبارک ہیں۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، مدینہ میں کوئی بھی بیمار ہوتا یا اسے نظر لگ جاتی، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نکالتی، وہ پیالے میں پانی لے کر آتا، آپ اس کو پانی کے پیالے میں پھیر کر دیتی، وہ پانی لے کر جاتا، اسے پیتا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جناب۔ ہمیں تو بخاری و مسلم کی بات کیا، ہمیں تو کوئی عام سی بھی کسی لکھی ہوئی کتاب میں آقا کی شان مل جائے ہم تو اسے بھی چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جنہیں بخاری و مسلم کے سوا کوئی قبول ہی نہیں ہے۔ جب نبی کی شان قبول ہوگی تو ساری کتابیں قبول ہو جاتی ہیں جہاں بھی شان لکھی ہو، جب اس شان میں ہی تردد ہو تو پھر بندہ کتابیں کنگالتا رہتا ہے۔ آپ نے یہ روایت سنائی، لکھی کہاں ہے، کہاں لکھی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی فنی حیثیت کیا ہے، یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بندہ مسلمان ہو کہے میں نبی کا غلام ہوں اور نبی کی تعریف سن کے کتابیں کھنگالے کہ نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیسا مومن ہے؟ مومن کی تو یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ کوئی کہے میرے نبی کی شان یہ ہے، وہ تڑپ اٹھے میرے نبی کی شان بیان ہوئی ہے، سبحان اللہ اللہ اللہ۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق وہ بال مبارک آپ کی زبان اقدس کے نیچے رکھ دیے گئے. کیوں رکھوائے تھے؟ قبر میں جا رہے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیوں رکھوائے؟ صحابہ کا عقیدہ تھا نبی کے بالوں سے برکت حاصل ہوتی ہے, یہی تو تبرک حاصل کرنا ہے میرے بھائی. ان کا عقیدہ تھا, ان کا عقیدہ وہی تھا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے. اہل سنت صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے یہ محبت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں سے یہ تبرک, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت دیکھنی ہے, علماء اہل سنت کے پاس بیٹھیں, ان سے سنیں, وہاں سے ملے گی انشاءاللہ, باقی کہیں سے نہیں ملتی. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بال مبارک دیا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بال بھی ہو تو میرے نزدیک وہ ایک بال دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ, اس سب سے افضل و اعلیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ایک بال مبارک ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی جرأت و بہادری, آپ کی شجاعت کون نہیں جانتا. سینکڑوں جنگیں آپ نے لڑی ہیں, عالم اسلام میں آپ نے فتح کے ڈنکے بجا دیے. تلوار چلتی تھی ایسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے تلوار چلانے کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا. اللہ کی تلوار, یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی جنگوں میں حاضر ہوئے, صحابہ کے ساتھ مل کر جنگیں لڑی. یہ جنگ میں کفار کے لشکر کے اندر گھس جاتے تھے, پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مجھے موت بھی آئے گی, مجھے کوئی زخم آئے گا, بالکل نہ ڈر ہو کر اپنی جب تلوار چلاتے تھے بجلی کی طرح کفار پہ لپکتے تھے. ایک جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہیں, اچانک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گمسان کی جنگ میں کافروں کے بیچ میں سے جنگ چھوڑ کر زمین پہ کچھ تلاش کرنے لگے. جنگ چھوڑ کر زمین پر کچھ تلاش کرنے لگے. صحابہ کرام جنگ لڑ رہے ہیں اور پریشان ہوئے کہ یہ خالد کو آج کیا ہوا, تلوار چھوڑ کے زمین پہ کیا تلاش کر رہے ہیں. جنگ جب ختم ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو تلاش کرنا تھا وہ کیا اور اٹھ کے پھر جنگ لڑی. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعد پوچھا, اے خالد, گمسان کی جنگ میں آپ کو کیا ہو گیا تھا کہ آپ جنگ چھوڑ کر زمین پر کیا تلاش کر رہے تھے؟ کوئی کافر آپ پہ وار بھی کر سکتا تھا, یہ آپ نے کیا کر دیا تھا؟ فرمایا مجھے جنگ کی پرواہ نہیں تھی, جو کچھ میں نے کیا وہ اس لیے کیا میری ٹوپی گر گئی تھی. صحابہ نے فرمایا خدا کے بندے, ٹوپی گر گئی اس کے لیے تم نے جنگ میں یہ صورتحال اختیار کی, جان پہ بن پڑی؟ فرمایا نہیں نہیں, یہ کام میں نے ٹوپی کے لیے نہیں کیا, بلکہ میری اس ٹوپی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک ہیں, میں ان سے برکت حاصل کرتا ہوں, ہمیشہ ان کے ذریعے فتح پاتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ ٹوپی اس لیے میں نے تلاش کی ہے کہ کہیں کفار کے ہاتھ نہ لگ جائے, مجھے تو اس سے برکت ملتی ہے, مجھے تو اس سے فتح ملتی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی ہونے میں کسی کو شک ہے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بال کی برکت سے فتح ملتی ہے, برکت ملتی ہے, کامیابی ملتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا جنگ ہوتی ہے تو ہوتی رہے, میرے آقا کے بال مجھ سے جدا نہ ہوں, جان چلی جائے مگر آقا کے بال مجھ سے نہ جائیں ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عشق رسول. اللہ اکبر, سبحان اللہ. القول البدی میں اور سعادت الدارین میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ بلخ کا ایک تاجر تھا, بلخ کا ایک تاجر تھا, بڑا رئیس تھا, اس کے پاس کافی مال و دولت تھا. جب وہ مر گیا اس کے 2 بیٹے تھے. ان دونوں بیٹوں نے باپ کی وراثت تقسیم کرنی چاہی, اور اللہ کے فضل و کرم سے
बल्कि उस ताजर के पास आका अलैहिस्सलाम के 3 मुँह मुबारक थे, 3 मुँह मुबारक। सुभान अल्लाह, खुशकिस्मत। एक बात मैं यहाँ पे ये अर्ज़ कर दूँ, आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक के लिए मुस्तनद होना ज़रूरी है कि वाकई ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक हैं, वरना मैंने आज इस माशरे में देखा है दुनिया के लालची इंसान, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, वो कोई से भी बाल उठा के फ़रोख्त करते हैं, कहते हैं मेरे पास हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल हैं और मेरी मजबूरी है, परेशानी है, मैं बेचना चाहता हूँ। भला अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाल बेचने के लिए कोई इस तरह फरमाइश करेगा? वो तो जान देगा, कहेगा कि ये बाल मेरे पास रहे, जान चली जाए। तो ऐसे लोग, ईमान फरोश लोग, हकीकत में आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक होते ही नहीं है, लोगों ने कारोबार बना लिया है। आए दिन ज़ियारतें होती हैं, अल्लाह जानता है वो बाल कहाँ से आते हैं, कुछ पता नहीं होता। अगर कोई झूठा मंसूब करता है तो क़यामत के दिन जहन्नम की आग उसका ठिकाना है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की तरफ झूठ मंसूब करने वाले का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए। बल्कि उस ताजर के पास हुजूर अलैहिस्सलाम के 3 मुँह मुबारक थे। उसके बेटों ने जब विरासत तकसीम करनी चाहिए तो हर माल आधा आधा तकसीम कर लिया। अब वो जो 3 बाल मुबारक थे उनमें से एक दोनों बेटों ने ले लिया, एक बच गया। अब क्या करें? बड़े भाई ने कहा ऐसा करते हैं, इसे दरमियान से 2 टुकड़े कर लेते हैं, आधा कर देते हैं। जो छोटा भाई था वो तड़प उठा, उससे कहा नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत ऐसी नहीं है कि हम आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को 2 हिस्सों में तकसीम करें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई को हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत है। उस बड़े भाई ने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, ये तीनों बाल तुम ही रख लो और ये सारा माल मुझे दे दो। छोटे भाई ने कहा ठीक है, तुम ये सारी विरासत ले लो, मुझे ये तीनों बाल दे दो। उसने वो तीनों बाल छोटे भाई को दिए और वो सारा माल विरासत जो भाई के हिस्से का था वो भी ले लिया, सब उसने ले लिया। खुदा की कुदरत देखें, आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक हैं, दूसरी तरफ दुनिया की दौलत है। याद रखिए उस बड़े भाई ने फानी दौलत का सौदा किया और जिस भाई ने मुँह मुबारक लिए उसने अब्दी दौलत का सौदा किया है। सुभान अल्लाह, उसने अब्दी दौलत खरीदी, उसने फानी दौलत खरीदी। खुदा की कुदरत आप देखें, जो आका अलैहिस्सलाम से मुंह फेरे रब उसे दुनिया कभी नहीं छोड़ता। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खूब फरमाया ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक लेना ये तो दुनिया की दौलत से आला तर है भाई, ये तो दुनिया और आखिरत की दौलत मिल गई। सुभान अल्लाह। खुदा की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला ने इस छोटे भाई को उन बालों की बरकत से माल और दौलत से भी नवाज दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह, ये अमीर व कबीर हो गया और वो जो बड़ा भाई था कुछ ही दिनों के बाद कंगाल हो गया। अल्लाह, बड़ा कंगाल हो गया, छोटे को अल्लाह ने माल और दौलत से भी नवाज दिया। कितना खुशकिस्मत है, दो जहां की दौलत भी ले ली, दुनिया की दौलत भी आ गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अकबर। कुछ अरसे के बाद इस छोटे का इंतकाल हुआ। इसका जब इंतकाल हो गया तो एक अल्लाह के नेक बंदे ने ख्वाब में देखा कि आका अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने उस नेक मर्द साले से जो ख्वाब देख रहा था उससे फरमाया, दुनिया वालों से कहना इसकी कब्र पर आकर जिसको कोई हाजत हो अपनी हाजत पेश करे, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी फरमाएगा। वो ख्वाब से बेदार हुए, उन्होंने अपने आले आका को बताया। सूरत हाल ये हुई कि उसके बाद जब भी किसी को कोई हाजत पेश आती उसकी कब्र पर जाकर दुआ करता, अल्लाह उसकी हाजत पूरी फरमा देता था। सुभान अल्लाह। हत्ता कि अल-कौल अल-बदी और सादतुद्दारैन में यहां तक लिखा है, लोगों को उस आले कब्र से, उस मजार से इतनी अकीदत हो गई, लोग जब उसके इलाके से गुजरते सवारियों से उतर कर पैदल चला करते थे। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक ने क्या शान और अजमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। अल्लाह।
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی وہ ہستی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی وہ ہستی ہے جو علماء اہل سنت اور دیگر کے ہاں بھی مقبول شخصیت ہیں، اور اس بڑے صغیر کے بہت ہی بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ تمامی دور حاضر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں نا، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا غیر اہل سنت ہوں، سب کے سب ان کی کتابوں سے حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں اور انہیں مستند مانتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس میں اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے، وہ بیمار ہو گئے، کافی علاج کرایا تو شفا نہیں مل رہی تھی، بیماری ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن خواب میں انہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں آئے، والد گرامی ان کے، اور انہوں نے خواب میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، بیٹا ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تمہاری چرپائی کی پائنتی ہے، اس کو پھیر لو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا تھا، خواب میں بھی حاضرین جو میرے پاس تھے میں نے انہیں اشارہ کر کے چرپائی کی پائنتی کو پھیر دیا کہ اس طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو چرپائی کی پائنتی اس طرف نہ ہو۔ یہ آقا کا ادب و احترام ہے، سبحان اللہ۔ جو زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اللہ انہیں خواب میں بھی ادب کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہے۔ چرپائی جو ہی پھیری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے، سبحان اللہ۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کیف حالک یا بنیا، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ سید تھے نا، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سید ہیں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، آل رسول ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں میں کچھ بول نہیں سکتا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو سے میرے جسم پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، سبحان اللہ، اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، حق ہی دیکھا، چونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، اللہ۔ تو خواب میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا مبنی بر حقیقت ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا کر گفتگو فرمائیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی اللہ کا نیک ولی بھی اگر مل جائے وہ بات کرے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کریں تو وجد طاری نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے شفقت یوں فرمائی کہ میرا سر اپنی گود مبارک میں رکھا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود مبارک میں رکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک گود میں رکھا تو فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور مجھے معاً دل میں خیال آیا کہ میری تو بڑی خواہش تھی کہ کاش کہیں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک مجھے مل جائیں، زندگی بھر یہ خواہش رہی ہے۔ خواب میں دل میں خیال آیا کہ کاش آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے بال مبارک مجھے عطا فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 بال مجھے عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ خواب میں بھی خیال آیا ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، حضور خواب کے خیال پر بھی مطلع ہو کر بال عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بال عطا فرمائے داڑھی مبارک کے۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ میرے پاس بعد میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیال پر بھی مطلع ہو کے فرمایا بیٹا یہ تمہارے پاس ہی رہیں گے، سبحان اللہ، اللہ۔ فرماتے ہیں میں جب بیدار ہوا تو فوراً میں نے گھر والوں سے چراغ منگوایا اور میں نے اپنے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک تلاش کرنے شروع کیے۔ فرمایا میں اس وقت بڑا پریشان ہوا کہ مجھے اپنے ہاتھوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال نظر نہ آئے، ڈھونڈا ادھر ادھر مگر نہ ملے۔
میں بڑا پریشان ہوا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو کر میں پھر سو گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کرم فرمایا، دوبارہ پھر خواب میں جلوہ افروز ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ پھر خواب میں جلوہ افروز ہوئے. فرمایا بیٹا میں نے دونوں بال تکیے کے نیچے رکھے ہیں، وہاں سے اٹھا لو. سبحان اللہ. فرماتے میری آنکھ کھلی، میں فوراً اٹھا اور دوبارہ چراغ منگوا کے میں نے تکیہ اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بال مبارک تکیے کے نیچے تھے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ سب کے بزرگ ہیں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، سب کے بزرگ ہیں. ان کے بھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نعوذ باللہ گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں، مردہ کا لفظ، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بھی سردار ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو وہ بھی مانتے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی اعتراض کرنا یا پوچھنا ہے تو وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے پوچھ لے کہ یہ کیا لکھا آپ نے کتاب میں. وہ فرماتے ہیں وہ دونوں بال مبارک میں نے سنبھال کر ایک ڈبیا میں محفوظ مقام پر اپنے پاس رکھ لیے. فرماتے ہیں کہ میں نے ان بال مبارک میں 3 برکتیں دیکھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بال مبارک مجھے خواب میں عطا فرمائے تھے، حقیقت میں بھی اب وہ میرے پاس ہیں. سبحان اللہ. اب کوئی بتائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہے گا؟ ہم تو زندہ کہتے ہیں. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی یہ برکت دیکھی، ان کا یہ معجزہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بال آپس میں جڑے رہتے تھے، لیکن جب بھی میں انہیں سامنے نکال کر میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا تو وہ دونوں الگ الگ ہو کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. بال بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں نا، اپنا معجزہ تو دکھائیں گے نا. پھر فرماتے ہیں ایک تو یہ، دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ 3 افراد میرے پاس آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خواب میں بھی بال دے تو آپ کے پاس موجود ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے. کہہ رہے ہیں کافی دیر تک باس مباحثہ ہوتا رہا اور وہ کہتے رہے کہ ہمیں کوئی کا معجزہ دکھاؤ، لیکن میں پس و پیش کرتا رہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی کوئی بےدبی نہ ہو جائے. لیکن جب ان لوگوں نے لمبی بات اختیار کر لی، وہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، تو میرے عزیز و اقارب میں سے کسی نے وہ بال مبارک لیے اور لے جا کر سامنے دھوپ میں کھڑا ہو گیا. جو ہی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر باہر دھوپ میں کھڑا ہوا، آسمان پر کہیں کوئی بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر وہ دھوپ میں کھڑا ہوا، اچانک بادل چھائے اور آ کر ان پہ سایہ کر دیا. سبحان اللہ. ان تینوں میں سے ایک نے اسی وقت توبہ کی اور مان لیا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، لیکن باقی 2 پھر بھی بازے نہیں، یہ تو اتفاقی اس طرح ہو گیا ہے. اس نے پھر جا کر وہ پھر دھوپ میں کھڑا ہو گیا، خدا کی قدرت، دوبارہ بادل آئے، پھر بادلوں نے سایہ کر دیا. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اللہ اکبر. کہ بادل آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ کیا کرتے تھے. اللہ. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہیں، بادل اب بھی اسی طرح غلامی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب دوسری مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک دوسرا بھی توبہ کر لی اس نے، تیسرا پھر اڑا رہا کہ نہیں نہیں یہ تو اتفاقیہ ہے. وہ تیسری مرتبہ میرا عزیز پھر دھوپ میں لے کے چلا گیا. اللہ کا فضل اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا معجزہ، بادل تیسری مرتبہ بھی آئے، انہوں نے پھر سایہ کر دیا. سبحان اللہ. اس پھر تیسرے نے بھی توبہ کر لیا. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمائے. پھر فرماتے ہیں تیسرا معجزہ جو میں نے ان کا دیکھا، فرماتے ہیں تیسرا معجزہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک دن میرے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے. فرماتے ہیں کہ
میں نے وہ بکس نکالا صندوقچی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک رکھے تھے، اور چابی سے تالا کھولنے کی کوشش کی مگر تالا نہیں کھلا۔ میں بار بار کوشش کرتا رہا مگر تالا نہ کھلے۔ میں بڑا حیران کہ یا اللہ یہ تالا کیوں نہیں کھلتا۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ ان میں سے جو حاضرین آئے ہیں کوئی بے وضو تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ان حاضرین میں ایک شخص وہ تھا جس پر غسل فرض تھا اور وہ بے غسل آ گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے باری باری سب کو الگ الگ کر کے کہا کہ جائیں سب دوبارہ طہارت کر کے آئیں۔ فرماتے ہیں جو ہی وہ شخص اٹھا جس پر غسل فرض تھا، وہ جب محفل سے باہر ہوا میں نے تالا کھولا، فوراً تالا کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ 3 معجزے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے دیکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں عطا فرمائے تھے اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وصال کے بعد بھی ہم تو یہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیا سے پردہ فرمایا ہے، باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ دنیا میں رہتے ہوئے کر سکتے تھے اس سے دگنا دنیا سے جانے کے بعد کر سکتے ہیں۔ اللہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کے کیا کہنے، وقت ہوا چاہتا ہے میں مختصر سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں مزید۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، ویسے 3-4 لکھی ہوئی اور ہیں لیکن یہ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخبار الاخیار میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بی بی سائرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ ہیں، بڑی اللہ کی نیک اور پارسا بندی تھی۔ دنیا سے رحلت فرما گئی۔ ان کے بیٹے نظام الدین ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے دنیا میں۔ ان کے علاقے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، قحط سالی ہوئی، تو مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے مگر بارش نہیں برس رہی، قحط سالی ہو رہی ہے۔ ابو المعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوران اپنی والدہ محترمہ کا کرتا ایک لیا، اس کرتے میں سے ایک دھاگا نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ دھاگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے یوں دعا کی کہ یا اللہ یہ تیری ایک بندی کے کرتے کا ایک دھاگا ہے، تجھے اس کا واسطہ ہے، مسلمانوں پہ بارش، رحمت کی بارش برسا کہ قحط سالی میں لوگ پریشان ہو گئے۔ فرماتے ہیں انہوں نے جو ہی دعا کی اسی وقت آسمان پہ بادل چھائے اور چھما چھم بارش برسنی شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کون تھی؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والی ایک بندی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والی ایک غلام تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام پایا کہ ان کے کرتے کا ایک دھاگا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے وسیلہ پیش کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی ایک بندی کا مقام، عظمت اور شان یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے کہ اس کے کرتے کا ایک دھاگا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بندی کو یہ مقام ملا، اس آقا کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا علم کیا ہوگا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک غلام بندی ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، رب نے اس کو بھی یہ مقام دیا کہ اس کے کرتے کا ایک دھاگا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے کیا کہنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے، بیان کرنے، تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔